इल्ज़ामात जो सुप्रीम कोर्ट में जिनकी सुनवाई हुई है उनके हवाला से अमाद यूसुफ जो प्रेसिडेंट हैं ARY के, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा था जिसमें वेजिंग वॉर, म्यूटनी और पता नहीं कौन कौन से दफ़ात इस बिना पर लगाए गए थे कि 8 अगस्त 2022 को एक प्रोग्राम ARY ने यहाँ नशर किया था और उसमें शहबाज गिल ने कुछ ऐसी बातें कही थीं जिसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ एक सिटी मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने पर्चा दर्ज किया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के तवस्सुत से, और उस पर जो है सुनवाई हमने क्वाशमेंट की दरख्वास्त पहले हाई कोर्ट में की थी और हाई कोर्ट ने जो है वो क्वाशमेंट की दरख्वास्त हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी, जिसके ख़िलाफ़ हम नालिश लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की पहले जो बेंच थी, 3 रुकनी बेंच, उन्होंने हमारी पिटिशन को नोटिस एडमिट किया था और नोटिस दिया था वफाक को और सरकारी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कि वो इसका जवाब जस्टिफाई करें कि ये केस अमाद यूसुफ के ख़िलाफ़ ARY के हेड के ख़िलाफ़ जो है अपना प्रेसिडेंट है ARY का जो कराची में बैठा हुआ था, उसके ख़िलाफ़ कैसे आपने दर्ज कर दिया, जबकि डिस्क्लेमर होता है हर प्रोग्राम का कि जो भी उसमें एक गेस्ट आता है उसका कहे हुए बातें जो होती हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया पर नहीं होती है। तो बारकैफ ये जब मुकदमा दर्ज हुआ तो पाकिस्तान की न सिर्फ सारी जर्नलिस्ट बरादरी ने, प्रेस और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी इसको ये मुतसव्वर किया गया कि ये मीडिया का, आज़ाद मीडिया के गला दबाने के मुतरादिफ है, जो न सिर्फ इंसानी हकूक़ की पामाली करता है, आर्टिकल 19 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है, बल्कि आर्टिकल 19 जो हमारा आइन का है उसकी भी फंडामेंटल राइट जो है स्पीच और इंफॉर्मेशन, उसकी भी वायलेशन में है। तो ये जब हुआ तो आज उसकी सुनवाई नोटिस के बाद लगा हुआ था। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए और उन्होंने फिर 2 तारीखें जो पहले जिस तरह हुई थी उस पर उन्होंने इल्तवा के लिए फिर इस्तदा की, लेकिन उस इल्तवा की इस्तदा को जज साहिबान ने कहा कि आपको बहुत मौके मिल चुके हैं, आप बताइए इनके ख़िलाफ़ शहादत क्या है। तो शहादत जब की बात आई तो एक उसमें ट्रांसक्रिप्ट की दिखाया गया और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कहते हैं कि शहबाज गिल के ईमा पर एक ज़ेर तामीर कोठी से एक डायरी बरामद की गई, एक मेज़ से ज़ेर तामीर कोठी से, और उस डायरी में ये ट्रांसक्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट बरामद हुआ जिसके ऊपर अमाद यूसुफ का नाम लिखा हुआ था बाकियों के। तो जज साहिबान कहने लगे कि भाई ये इसका लिखा हुआ है, उन्होंने कहा नहीं अमाद यूसुफ का नहीं। तो क्या अमाद यूसुफ ने प्रोग्राम में उसका नाम अमाद यूसुफ का आया कि जी वो भी नहीं आया। तो इससे बरामदगी हुई, नहीं जी बरामदगी भी इससे नहीं हुई है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इस पर लतीफ़ खोसा का नाम लिख लेते तो आप फिर लतीफ़ खोसा को पकड़ लेते या किसी और का नाम लिख लेते तो आप उसको मुल्ज़िम बना देते। तो ये उन्होंने कहा क्या यही शवाहिद हैं, यही सबूत है, यही इसके ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा जी मुझे टाइम दें, मुझे टाइम दें। तो तफ्तीशी मौजूद था मिसल से, उन्होंने कहा आप ततिम्मा बयान पढ़ें, और जब तफ्तीशी ने ततिम्मा बयान मुदई का पढ़ा तो उसमें सदफ़ अब्दुल जब्बार ने प्रोग्राम किया था, खावर घुमन उसके कोऑर्डिनेटर थे, उसके जो है अरशद शरीफ जो है वो उसके वो थे, और इसी तरह जो है बाकी दीगर अशख़ास का नाम भी था। बाकी सारों को जो है बरी ज़िम्मा कर दिया, और उस शख्स को जो कराची में बैठा हुआ है उन्होंने कहा ये चीफ़ कोऑर्डिनेटर था ARY के प्रोग्राम्स का, लिहाजा इसकी जो है, उन्होंने कहा ये क्या बात हो गई, प्रोग्राम जो है यहाँ हो रहा है, कर उसको जो रही है वो आपकी मुल्ज़िम नहीं है, जो खावर घुमन जो उसको कोऑर्डिनेटर कर रहा है वो मुल्ज़िम नहीं है, वो सारे बेगुनाह हैं। तो ये अमाद यूसुफ कहाँ से बीच में आ गया। इसके अलावा उन्होंने कहा शहादत बताइएगा, तो कोई शहादत उनके पास नहीं थी। इसलिए जज साहिबान ने कहा कि ठीक है हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर यही शहादत हैं तो आप सोच लें कि इसके बाद भी कोई जवाज़ बनता है। तो मैंने अर्ज़ की कि जनाब इससे
بین الاقوامی طور پر بھی ہماری صحافی برادری پر، ہمارے جو ہے پاکستان کے امیج پر کہ یہاں بنیادی حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہ دنیا ساری میں ایک شور و غوغا ہے، اور پاکستان کے صحافی بھی اس سے اس قدر خائف ہو رہے ہیں کہ وہ اب کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے ان کو اسی خوف کے تحت کہ ہمارے اوپر بھی ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، یعنی اندازہ کریں میوٹنی، بغاوت، یہ اتنے بڑے بڑے دفعات وہ لیگسی لگا دی گئی جو 1923 میں جو تاج برطانیہ نے غلام رکھنے کے لیے جو قوانین میں ترمیم کی تھی یا بنائے تھے، ان کا جو ہے غوغا اور شوشہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے. اور ہماری تو اس میں بھی آرٹیکل سیکشن 196 ہے کہ سینکشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، تو سینکشن بھی اس کے خلاف نہیں تھی کوئی شہباز گل کی، اور سٹی میجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی سینکشن نہیں تھی. سو کسی انداز سے بھی یہ عماد یوسف یا کسی میڈیا چینل کے خلاف چینل یا ان کے کسی کوآرڈینیٹر یا کسی ان کے جو ہے آرگنائزر یا ان کے پریزیڈنٹ یا مالک کو بھی بنا دیا انہوں نے اس میں جو ہے اقبال صاحب کو بھی، تو وہ بھی ان کو بھی بری الذمہ قرار دے دیا گیا تفتیش میں. عماد یوسف کو پک کیا گیا تھا، اور یہ پک اینڈ چوز بھی یہ ڈسکرمنیٹری تھی، یہ بادی النظر میں یہ آئین کے متصادم تھی. بہرکیف اب انہوں نے 2 ہفتے کی تاریخ دی ہے اور کہا ہے کہ اس پر جو ہے حتمی فیصلہ کیجئے گا اور کریں گے. سو یہ بنیادی حقوق سے متصادم تھا، اور اس میں آپ کی جو ہے جرنلسٹک برادری ساری انوالو تھی. دوسرا مقدمہ جو آج تھا بڑا اہمیت تھی جس میں، اور جو سارا کا قوم اور ملک دیکھ رہی تھی، جس میں ماشاءاللہ شریف برادران اور پی ڈی ایم کے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آئین سے اپنے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز میں، جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بری ذمہ کروایا، جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی، جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے آپ کو ان کیسوں سے نکالا، آج وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کیا. اور آج خواجہ حارث صاحب جو 3 ماہ متواتر مسلسل 3 ماہ سے ایک عدالت سے دوسری عدالت 24 گھنٹے جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز میں وہ رہے، اور اتنا وہ سرگرداں رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیماری کی وجہ سے آج آ نہ سکے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار اپنی درخواست لکھی ہوئی میں کیا، جس میں انہوں نے آج آنے سے استثناء مانگا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریری طور پر جو سپریم کورٹ نے تقاضا کیا تھا کہ آپ تحریری بحث اس معاملے کی دے دیں، وہ انہوں نے آج سبمٹ اپنا دوسرے ایسوسیٹ کی جانب سے وہ کر دی گئی اور وہ انہوں نے پیش کی. تو مخدوم علی خان صاحب نے کراچی سے شامل کی، شرکت کی، اور انہوں نے کہا مجھے یہ کل ملی ہے، یہ ان کی جو لکھ کے انہوں نے دی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. بینچ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس پر منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ کہا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں جو ہے چونکہ پہلے نوٹ دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے 3 چیزوں پر. نمبر 1 کہ کیا جو ہے یہ مینٹینیبل ہے، اور میری نظر میں مینٹینیبل نہیں ہے، بلکہ باقی 2 جج صاحبان نے کہا مینٹینیبل ہے، تو بھائی میجورٹی ظاہر ہے وہ کیس آگے چلتا رہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی ایکٹ والے کیس میں میں نے یہ لکھا کہ مناسب ہوگا کہ پہلے اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ رولز کا، جس میں بینچ کی تشکیل پر 3 سینئر ججز کی بات کی گئی ہے، اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے اور تب جو ہے بعد میں پروسیڈ ہو، کیونکہ پھر بینچ کی کمپوزیشن جو ہے شاید مختلف ہو جائے. تو انہوں نے کہا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اس آبزرویشن کے بعد جو میں نے نوٹ دیا ہے کیا یہ بینچ کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا فل کورٹ کو سننا مناسب ہوگا یا 5 اور 5 ججز سنیں، جس طرح پہلے کیسز میں جو جتنے اہم کیسز تھے اس میں لارجر بینچ سنتی رہی ہے. تو کیا اس کے باوجود جو ہے اس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا
کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, آپ اس کیس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. اگرچہ مخدوم علی خان صاحب سے جب ان کی رائے لی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نوٹ کی اہمیت ہے, مگر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے دیجئے گا, اس میں وقت کی قلت ہے اور میں یہ بوجھ اپنے سر پر نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم 1 سال سے 2022 سے اس کیس کو سن رہے ہیں, اور سننے کے بعد چونکہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو انڈیسائیڈڈ چھوڑ کے جاؤں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یکسو ہونا چاہیے. سو اس لیے انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ 1 ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے, یہ سوموار چھوڑ کے اگلے سوموار کو رکھا ہے. انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جو ہے جواب دے دیجئے گا اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے جائیں گے. سو یہ کسی کی غلط فہمی ہو اگر کہ یہ لمبو میں چھوڑ جائیں گے یا اس کو کھو کھاتے میں ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. انشاءاللہ چیف جسٹس ہمیں یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جتنے نفیس شخص ہیں, جتنے یہ وزادار ہیں اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں, جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غاصبانہ یہ عمل ہے, تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے اور عوام دیکھے گی, انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے, قانون کو ترمیم کر کے اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے. جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں, ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے, ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے. ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو. انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں, اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے, انہوں نے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں, بند کیے ہیں, انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں, اور اس جج کو MP1 کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے, جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انعام دیا ہے, اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لنڈن پہنچایا ہے, اور وہ ماشاءاللہ سپریمو کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے. تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں, پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں, تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو کا جواز بنتا ہے, اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہیں بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی, آئین کی پاسداری کریں گی, اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لا اس ملک میں پریویل کرے گا اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا. سر یہ بتائیے گا کہ کل الیکشن کمیشن نے 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, تو سر اس پروسیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے, 224 آرٹیکل 90 دن کا کہہ رہا ہے. دوسرا الیکٹورل پروسیس کو اس طرح سے دفن کرتا ہے جس طرح پہلے کیا گیا. پنجاب کا الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا, KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا, اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے. یہ ہیلے بہانے بند کر دیں. یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 14 اگست تک 14 دسمبر تک یہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیں گے, یہ حلقہ بندیاں کر لیں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ 56 دن پر محیط ہے, اور یہ الیکشن فیبری کے وسط سے لے کر مارچ 2024 فیبری 2024 سے مارچ 2024 کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے. تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے. پھر آئین میں یہ ان کو توسیع آ کے سپریم کورٹ میں لیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی معروضات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں. لیکن جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں, جوڈیشل ورڈکٹ سپریم کورٹ کے دونوں مرتبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ آپ پر لازم اور واجب ہے کہ 90 دن میں کریں, اگرچہ تھوڑا سا توسیع دی گئی اور 14 مئی کا الیکشنز کا حکم دیا,
اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے ماورا جو اقدامات کیے ہیں یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے، اور اس لیے انہوں نے پھر اپنا جو ہے حکم کو ریسٹور کیا۔ اب میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے اس حکم کی اگرچہ عمل نہیں ہو سکا لیکن اس کی عمل داری میں توہین عدالت کا ارتکاب جن نے کیا ہے ان کو قرار واقع سزا بھی دے اور ان کو نااہل کرے تاکہ وہ پھر چور دروازے سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے وہ پھر پاکستان کے جو ہے حکمرانی میں نہ آ جائیں۔ 16 مہینے میں جو اس ملک کی بربادی کی ہے، کیا وہ دوبارہ چاہتے ہیں انعام کے طور پر وہ آئیں اور پھر لٹو تے پھٹو لٹو؟ پہلے اس کو صاف کرو سلیٹ کو اور پھر اس کے بعد آؤ اور پھر نئے سرے سے جو ہے اپنا آپ کو جو ہے متمول کر کے عوام کے ووٹوں یا جس کے بھی کندھوں پر چڑھ کے آئیں اقتدار میں اور پھر اس ملک کو لوٹیں۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کو فیس بھی کر سکتے ہیں۔ ذرا الیکشن میں جا کر دیکھیں، جمہور کو ذرا جا کر دیکھیں، جمہور کو انہوں نے مار دیا ہے۔ جو بجلی کی، جو تیل کی، جو گیس کی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے، جس سے سارے کا سارا جو ہے آپ کی جو ہے افراط زر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب تیل جو ہے 300 روپے پر لیٹر پہ جا رہا ہے اور 310 روپے پہ ڈالر چلا گیا ہے، اور جو انہوں نے حالت کر دی ہے 17,000 ارب روپیہ 17,500 ارب روپیہ پاکستان کو مقروض کر کے ہماری 3 نسلوں کو یہ قرض کے نیچے دبا کے گئے ہیں، دفن کر کے گئے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھے گا اور عوام پوچھے گی۔ جی سر۔ دیکھیں، یہ ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک پٹیشن کر رکھی ہے کہ یہ سی سی آئی کا جو فیصلہ ہوا ہے، یہ 2 وہ چیف منسٹر ہیں جو عوام کے ترجمان ہیں ہی نہیں، جو عوام کے ووٹوں سے چیف منسٹر نہیں بنے ہوئے، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی کر کے کیسے کر سکتے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کے بنا الیکشنز نہیں ہیں تو نئی مردم شماری پر الیکشنز ہونے چاہیے؟ ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا۔ سو اس لیے اس کا بھی سپریم کورٹ احاطہ کرے گی، اور جہاں تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہے تو وہاں ایک غاصب کیئر ٹیکر حکمران ہیں، غاصب ہیں۔ کے پی کے میں تو اس نے ساری اسمبلی ڈیزالو کر دی، کیبنٹ ڈیزالو کر دی، اس لیے کہ ساروں کی وابستگی سیاسی جماعتوں سے تھی۔ 5 اس سیاسی جماعت کے ہیں، 4 اس سیاسی جماعت کے ہیں، 3 اس سیاسی جماعت کے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو لکھنا پڑا اور ساری جو ہے ڈیزالو ہو گئی۔ پنجاب میں بھی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے پنجاب حکومت کو لکھا ہے کہ آپ صرف ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے ہو، آپ کے جو وزراء اور جو اس سے ماورا کام کر رہی ہے کابینہ، اس کا کوئی قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے۔ اور یہ خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کیئر ٹیکر کا کتنا اختیار ہوتا ہے، وہ حکومت کے برابر نہیں ہوتے، وہ ریگولر حکومت نہیں ہوتی ہے، اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور نہ وہ 90 دن سے زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان پہ اس کا اثر یا نا اثر سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرا سروکار یہ ہے کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے بدنیتی سے پی ڈی ایم نے اپنے کیسز سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار کی ہیں اور 50 کروڑ سے اوپر والے سارے کیسز کو جو ہے دفن کر دیا ہے، تو 50 کروڑ سے نیچے والی کرپشن ہی نہیں ہے ان کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے باقی قوانین بنا کے انہوں نے سارے کیسز دفن کر دیے ہیں، وہ تو کھل جائیں گے۔ عمران خان پر کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ عمران خان کا کیس آئے گا تو اس پر جو ہے دیکھا جائے گا، یا آپ کو اسپیسیفک کیس بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر کیا ہوگا۔
और जी 90 दिन का रिमांड भाड़ में जाए, 90 दिन का रिमांड करते हैं या जो करते हैं, अब तो 90 दिन का अब तो ज़रूरत ही नहीं है इनको, अब तो अल्लाह वास्ते उठा के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। और कौन सा 90 दिन और कौन सा, पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है 100 साल में आज तक खोसा हाउस डेरा गाजी खान में, खोसा हाउस डेरा गाजी खान में किसी ने रेड नहीं मारा है, किसी ने चादर और चार दीवारी को तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं किया है। 100 साल हो गए, अंग्रेज़ ने भी नहीं किया था, क्योंकि खोसा कौम एक ऐसी ताकतवर कौम है जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी लड़ती रही और उनके ख़िलाफ़ भी सरेंडर नहीं किया। कल परसों इन्होंने खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और मेरे दामाद के जो है भाई को पकड़ने के लिए गए और जुल्फ़कार खोसा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने निकल के फिर गालियाँ दी तो ISI वाले आए और उन्होंने पकड़ लिया उनको। बाद में पता चला वो किसी और एजेंसी के हैं और उनको छोड़ दिया गया, माफ़िया मांगी गई। लेकिन क्या ये कभी हुआ है कि इस तरह से दरो दीवार तोड़ कर आप फलांग कर आपने सारा जो है घर में घुल गपाड़ा करके तोड़ फोड़ करके लाइसेंसी असला सारा जो सदियों से पड़ा हुआ था, जो मीरास होती है एक तुमंदार की, एक चीफ़ की मीरास होती है, वो भी उठा कर ले गए। तो ये आजकल तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है 90 दिन की, भाई वैसे ही उठा के ले जाते हैं। अब आपका बताएं इमरान यूसुफ, वो क्या इमरान रियाज किधर है इमरान रियाज किधर है, बताएं आप, उसका कोई 90 दिन की बात है? तो इसलिए छोड़ दें, जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में ये कानून और आइन से मावरा चीज़ें हो रही हैं और इसका जो है अवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है, ये वोट मांगने जाएंगे PDM वाले तो पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई और उसके बाद फिर सेंसस का उन्होंने ऐलान भी कर दिया वहाँ से PRO के ज़रिए, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है जिस तरह चीफ जस्टिस ममता बंदियाल भी क्या उनके पैनल पे चले गए या उनकी सोच में? मेरा देखें, फिर आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को फिर आप जानते ही नहीं हैं। उमर अता बंदियाल ज़रूर सॉफ्ट स्पोकन है, ज़रूर वो जो है महज़ब हैं, बहुत ज़्यादा हलीमी तबा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुख्ता और फर्म है अपने इरादे में। वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये आपके सामने पिटीशन आ गई है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो इसमें आप देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन स्केड्यूल को किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करती है। इसका जवाब आपको अनकरीब मिल जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेशर लेते हैं। सो आप खातिर जमा रखें, आने वाले चीफ जस्टिस भी इन्होंने गलत पोर्ट्रे किया है, वो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।